Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आदाब अर्ज़ है, बरार रहमत में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज माशाल्लाह हमारा 22वां रोज़ा ख़त्म हुआ है। बहुत बड़ी रात है, 23वीं रोज़े की शब है। आज लैलतुल क़दर की रात है। हम तीसरे अशरे में आ चुके हैं और जैसे कि हम सब जानते हैं, ये अशरा जहन्नुम की आग से निजात पाने वाला अशरा है। शो शुरू करने से पहले, इस सेगमेंट शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अब यकीनन आप लोगों ने काफ़ी कमर्शियल्स मुख्तलिफ चैनल्स पर तो देख ही लिया होगा, लेकिन एक बार फिर हमारे तमाम नाजरीन, तमाम व्यूअर्स को एक बार फिर ये याद ताज़ा दिला देते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जाने के बाद ईदी फाउंडेशन में जो डोनेशन आया करती थी, जो ये इनके आदी थे, अनफॉर्चुनेटली उतनी मिल नहीं पा रही। तो कोका कोला ने एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव निकाला है, कोक बॉटल ऑफ चेंज। डोनेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, यकीनन आपके स्क्रीन्स पर आ रहा है। ऑल यू नीड टू डू इज़ लॉग ऑन टू edi.org/bottle of change और जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही कोका कोला मैच करेगी और ईदी फाउंडेशन में देगी। तो ये तय दिल से गुजारिश है कि प्लीज़ जो जिसकी हैसियत है, ये वाकई ही बहुत ही नोबल कॉज है, प्लीज़ दिल खोल कर दें, क्योंकि याद रखें कि बूंद बूंद से दरिया बनता है। एवरी लिटिल पेनी हेल्प्स और ईदी फाउंडेशन एक बहुत ही नोबल ऑर्गेनाइजेशन है। जितना आप उन्हें दें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह उसका आपको 1000 गुना देगा। और अली, इसके साथ साथ क्योंकि ये कोक एक का इनिशिएटिव है, इसी तरह और भी हमारे बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जो इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं। इसके साथ साथ नेकी करना एक इबादत है, सर्फ एक्सेल की एक काविश है और हम सब उनके साथ हैं। आप रोज़ाना अगर नेकियां करेंगे तो ये रोज़े के अलावा आपने नमाज पढ़नी है, सब कुछ करना है, लेकिन उसके साथ साथ छोटी छोटी नेकियां भी काउंट हो जाती हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा आमना कि सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने में नेकियां नहीं, बल्कि नेकियां आप अपनी ज़िंदगी की एक आदत बना दें। याद रखें कि नेकी कोई बड़ी काम नहीं है, आप कोई भी छोटा सा भी काम कर लें, बस किसी का दिल खुश कर लें, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी नेकी है। बिल्कुल। हमारे तमाम नाज़रीन को ये भी याद दिलाते हैं कि हमारा बहुत मुबारक मोमेंट चल रहा है, पाकिस्तान ऑन द ब्रिंक ऑफ अ वेरी फेमस विक्ट्री। बिल्कुल उसी तरह जैसे 1992 में, और कोइंसिडेंटली वो भी 22 नहीं, वो 20 रमजान था। मैंने अभी कंफर्म किया अली, क्योंकि आई थॉट कि 22 रमजान था, लेकिन 2 दिन का ही फर्क था और रमजान था और हम वो कप लेके आए थे और इंशाल्लाह आज भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। मेरी गफलतों की भी हद नहीं, मेरी गफलतों की भी हद नहीं, तेरी रहमतों की भी हद नहीं। ना मेरी खता का शुमार है, ना तेरी अता का शुमार है। माशाल्लाह। जैसे कि हमने बताया, आज माशाल्लाह 22वां रोज़ा चल रहा है, 23वीं शब की रात है। आज बहुत बड़ी रात है, 23वीं रात की रोज़े की शब है। इंशाल्लाह ताला आज रात को हम जितनी दुआएं करेंगे, जितना अल्लाह मियाँ से इस्तग़फ़ार करेंगे, वो कम है। हमारे साथ हमेशा की तरह काफ़ी मेहमान हैं, अभी हम उनका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। जी, एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं बाराने रहमत में। और जैसे आपको पता है, ताक रातें स्टार्ट हो गई हैं। हम आज बड़ी रात है, आज भी हम अल्लाह ताला का ज़िक्र, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 2 नफल पढ़ते हैं, आप तस्बीह पढ़ते हैं, कुछ भी। जैसे आपा ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं मिलवाती हुई चलूँ अपने गेस्ट से। हमारे साथ है सरवत आपा, अस्सलाम वालेकुम। अलमास बैठी नहीं है, अस्सलाम वालेकुम अलमास, कैसी हैं आप? अक्सा हैं हमारे साथ और अरीबा हैं। अब अली आप मिलवा दें बहुत बहुत शुक्रिया। अब तारुफ का तो कराने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ डॉक्टर आतिफ असलम राव भी बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। और फ़ख्र की बात है, बहुत सीनियर नोआ खान बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। हसन अयाज साहब, खैरियत से आप सब? रोज़ा सही चल रहा है आप लोगों का? जी आपा, क्योंकि ज़िक्र की बात हो रही है और जैसे बहुत अच्छा खूबसूरत शेर अभी अली ने हमें बताया भी कि अल्लाह ताला की रहमत ऐसी है कि हम जितने भी गुनाह कर लें, करने तो नहीं चाहिए, प्लीज़ इस बात को मिस कोट कोई ना करे, गुनाह हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर गलती से हमसे हो भी जाते हैं, एक माफ़ी
جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے. توبہ جو ہے وہ دل سے اگر کر لی جائے تو یہ جو 10 راتیں ہمیں ملی ہیں, یہ جو 10 ایک آخری عشرہ ہے, اس میں ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آمنہ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹاپک کل سے مربوط ہے, یعنی ہم نے کل جہاں پہ بات کو ختم کیا تھا آج ہم وہیں سے بات کا آغاز کر رہے ہیں. توبہ استغفار کے ذریعے کیسے ہم اپنی زندگی کی غلطیوں کو, اپنی زندگی کے گناہوں کو, جس طرح ربڑ سے بچہ تحریر کو مٹا لیتا ہے اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کی غلطیوں کو یا اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں. ایک روایات, اسلامی روایات اور حکایات میں بہت سارے ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جو کہ صاحبان فکر و نظر کی توجہ کا باعث ہوا کرتے ہیں. ایک صاحب گزرے ہیں تاریخ میں جن کا نام ہے فضیل بن ایاز. فضیل بن ایاز وہ شخصیت ہیں جو کہ اوائل عمر میں ڈاکے ڈالا کرتے تھے, نقب زنی کیا کرتے تھے, لوگوں کو لوٹ مار کر لیا کرتے تھے. تو فضیل بن ایاز بڑے مشہور تھے, وہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے ایک گھر کے اندر نقب لگائی اور وہ اس گھر کے اندر داخل ہوئے. جب وہ اس گھر کے اندر داخل ہوئے ڈاکہ ڈالنے کے لیے, تو اس گھر کے قریب میں کہیں پر کوئی قاری قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ اور ان کے دل اللہ کی یاد سے کب نرم ہوں گے. بس ہدایت کے لیے ایک لمحہ یا سیکنڈ کا بھی 1000واں حصہ کافی ہوتا ہے. اب جب ان کے کانوں میں اس آیت کی آواز سنی, میں پڑھی, تو بس وہ رک گئے. انہوں نے کہا کہ اگر اب بھی نہ میرا دل نرم ہوا تو پھر اور کون سا وہ وقت آئے گا کہ جب میرا دل اللہ کی یاد سے نرم ہوگا. اب اس کے بعد انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں کوئی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا, کوئی چوری نہیں کروں گا, کوئی نقب زنی نہیں کروں گا, یعنی انہوں نے توبہ و استغفار کر لی. اچھا, اب توبہ آمنہ کیسی ہوا کرتی ہے؟ ایک توبہ کا طریقہ تو آڈینس کو بھی میں اپنی بات میں شریک کرنا چاہوں گی. میرے بہن بھائیوں, ایک توبہ کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے کہ میں ہر وقت کہوں توبہ استغفار استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے. لیکن اصل اور حقیقی توبہ وہ ہے کہ جب میں اپنے گناہوں کی, اپنی غلطیوں کی تلافی کروں. یعنی اگر میں نے کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہے, کسی کو میں نے اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہے, تو میں تلافی کروں, اس سے معافی مانگوں, اس کا جو نقصان میری وجہ سے ہو چکا ہے میں اس کی تلافی کروں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے گا. تو فضیل بن ایاز جہاں جہاں پہ انہوں نے چوری کی تھی, ڈاکے ڈالے تھے, ایک ایک کے گھر گئے, ایک ایک سے معافی مانگی, اس کا لوٹا ہوا مال واپس کیا اور سب سے راضی نامہ مصالحت کر لیا. ایک یہودی تاجر تھا, اس کو وہ راضی کرنے میں ناکام ہو گئے, اس لیے کہ ایک تو اس کا مال بھی انہوں نے بہت لوٹا تھا, دوسرا یہ کہ یہ واپس جب کر رہے تھے تو ان کے پاس بھی دولت ختم ہو گئی. اب وہ اس یہودی تاجر کو راضی نہیں کر سکے. اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے جب تک میرا مال واپس نہیں ملے گا میں تب تک تمہیں معاف نہیں کروں گا. انہوں نے کہا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تب تک میرا رب نہیں معاف کرے گا. اب درمیانی راستہ ایک یہ نکالا گیا کہ اس یہودی تاجر نے کہا کہ مجھے معلوم ہے میرے گھر میں ایک کمرہ, ایک حجرہ ایسا ہے کہ اس میں غالیچہ بچھا ہوا ہے, غالیچے کے نیچے سونے کے درہم و دینار ہے. ایسا کرو فضیل, تم آؤ, اس کے نیچے سے وہ سونے کے درہم و دینار نکال کے مجھے دے جاؤ, میری بھی قسم پوری ہو جائے گی, تمہاری بھی بات پوری ہو جائے گی. یہ ایک درمیانی راستہ نکالا گیا. بہرحال فضیل گئے اس یہودی تاجر کے ہاں, اور وہ اس حجرے میں لے کر گیا, وہاں قالین کے نیچے انہوں نے ہاتھ ڈالا, سونے کے درہم و دینار نکلنے لگے. یہ ڈھیر کرتے گئے, ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ بس اب میرا نقصان پورا ہو گیا. اور اس کے بعد کہتا ہے فضیل اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے, میں کلمہ پڑھ کر قبول اسلام کرنا چاہتا ہوں. فضیل حیران رہ گئے, کہا کہ میں نے ایسا کون سا کام کیا کہ جس کے بنا پر آپ قبول اسلام کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے انبیاء ما سبق کی کتابوں میں, اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ اگر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی صدق دل سے توبہ و استغفار کرے گا تو پروردگار عالم اس کے ہاتھوں کی مٹی کو سونا بنا دے گا. میں جانتا تھا, میرے گھر کا کمرہ تھا, میرے گھر کا قالین تھا, میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس قالین کے نیچے سوائے گرد اور غبار کے مٹی کے کچھ نہیں, لیکن فضیل ہاتھ ڈال کر نکالتا رہا, سونے کے درہم و دینار نکلتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی فرحان بھائی, آپ کا دن کیسا گزرا؟ آج کا دن بس تھوڑا سا سو کے گزرا اور تھوڑا آج آپ کی آواز سے مل رہا ہے کہ آپ نے ریسٹ کیا ہے. جی بس آج تو ریلیکس ہو گئے, لیکن اب پھر رات میں پھر جاگنا ہے, عبادت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسمیشن میں جو وقت ملتا ہے اس میں عبادت بھی ہو جاتی ہے. بے شک. اور ظاہر بڑی راتیں اب شروع ہو گئی ہیں. بے شک. اللہ سے جتنا اپنے گناہوں پر استغفار کریں کم ہے, اور اس امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ پروردگار معاف کرنے والا ہے. بے شک, وہی معاف کرنے والا ہے. بے شک. ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ,
جناب رمضان آپ کا کیسے گزر رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ملتا ہے کہ آپ پورے رمضان میں عبادت کی کثرت کی فرمایا کرتے تھے، اور بالخصوص آخری عشرے میں آپ کثرت سے رکوع و سجود فرمایا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے کہ اتنی مختصر سی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان اور پھر طاقتیں عطا فرمائیں، تو میں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہوں گا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے بڑی راتیں آتی ہیں ہم میں ایک عجیب سی روحانیت تو پیدا ہو ہی جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک فٹیگ اور ایک تھکن بھی آ جاتی ہے، اور سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ میاں اب اتنی راتیں گزر گئیں، بس جلدی سے آپ یہ مہینہ گزار دیں۔ میری تہہ دل سے سب سے گزارش ہے کہ یہی ہماری سب سے بڑی راتیں ہیں، اور جس طرح ایک ایتھلیٹ فنشنگ لائن کو دیکھتا ہے، اپنا سٹیمنا لوز نہیں کرتا، بلکہ اور اپنے آپ میں جتنی انرجی لا سکتا ہے اور جتنی اور شدت سے محنت سے استغفار دعائیں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اسی طرح بھائیوں اور بہنوں پلیز یہ موقع نہ چھوڑ لیں۔ یہی آخری راتیں ہیں، پتہ نہیں کہ اگلے سال ہمیں رمضان ہمارے لیے نصیب ہو یا نہیں، تو پلیز ان راتوں کا بہت سارا فائدہ اٹھائیں۔ فرحان اگر آپ ہم سے سٹارٹ کر دیں ایک اللہ 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 اللہ، مل کر ذکر خدا سب کریں گے، جتنی آواز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے، اونچی آواز سے پڑھیں گے سب۔ اللہ 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 اللہ، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، خوشے خوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ۔ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو، اللہ 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 اللہ۔ دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں، کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں، کس کو تابع سخن تیرے دربار میں، حسن یوسف سا بک جائے بازار میں، حسن یوسف سا بک جائے بازار میں، اور نفس نبی، اور نفس نبی کا خریدار تو، اللہ 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 اللہ۔ اب دیکھیے گا کتنا خوبصورت شعر ہے، اور اس شعر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس انداز سے بیان کی گئی، جو کسی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ دید کس کو میسر تیری ذات کی ہے میرے اللہ، دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی، دو بدو گفتگو، اللہ 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 اللہ۔ مولانا حسن امداد صاحب کا یہ کلام ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، خوبصورت شعر پیش کرتے ہیں کہ ہر فضیلت
ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی، ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی، تھی جو شے خوب سے خوب تر بھیج دی، ان کے بھائی کو تیغے دو سر بھیج دی، اور ملک سے پھر اس کی خبر بھیج دی، لافتہ کی صدا، لافتہ کی صدا، لافتہ کی صدا اب بھی ہے 400، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، واہ، بہت خوبصورت جی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ویسے آج کی رات ہم سب کو چاہیے اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے جتنا گڑ گڑا کے ہم وہ کم ہے۔ جی یہاں پہ ہم چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں اور سکور بھی دیکھ لیں گے کیا سکور ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا ایک اور آؤٹ ہو چکا ہے، یہ بھی ہم بتا دیں کہ 7 آؤٹ ہو چکے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اپنی باتوں کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔